बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, 5 अगस्त को पाकिस्तान की अवाम ने, यानी कि अवाम ने, बल्कि और सिर्फ पाकिस्तानियों ने यह साबित कर दिया कि 2 साल से जेल में बंद बानी पीटी इमरान खान आज भी पाकिस्तान का सबसे कामयाब बड़ा लीडर है। कातलाना हमलों से लेके कारकुनों की हलाकतें, नाअहलें सजाएं, जेलें, तशद्दुद, जबरी गुमशुदगी, गिरफ्तारियां, शेलिंग, लाठीचार्ज, सब कुछ निजाम हार गया, आवाम जीत गई। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में, पंजाब में, केपीके में, सिंध में, बलोचिस्तान में 5 अगस्त में पाकिस्तान बानी पीटीआई इमरान खान के लिए निकले, जिस पर हजारों कारकुनों को मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तार किया गया। रेहाना डार मां, जो एक मुकद्दस रिश्ता है, उससे लेकर बुकला को गिरफ्तार किया गया। नाजरीन, निजाम ने पूरी ताकत लगाई कि किसी तरीके से अवाम के लिए, खुसूसन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेनेटरों के लिए, एमएनए एमपीए के लिए, सपोर्टरों के लिए, वोटरों के लिए अवाम की सड़कों पर दाखला बंद किया जाए, पर अवाम जोक दर जोक हर जगह हर रुकावट दूर कर कर निकली। यकीनन लाखों की तादाद में हर शहर में नहीं निकली, लेकिन उसने साबित कर दिया कि जबर हार गया, सजाएं हार गई, दहशत हार गई, वहशत हार गई, जद्दोजहद जीत गई। नाज़रीन, एहतजाज कभी भी एक दिन कामयाब नहीं होता। आज़ादी है, सहाफत के लिए जंग लड़ोगे, इसके लिए मैंने हजारों प्रोटेस्ट कवर किए और शायद लाखों नहीं तो हजारों नारे लगाए, आज़ादी सहाफत तक जंग रहे, जंग जारी रहेगी। लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिली, लेकिन जदोजहद जारी है। इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो जेल में बंद होकर एतजाज एहसन को वकील करके रातों रात डील करके जहाज मंगा के जद्दे नहीं भागते, कमर जुएद वाजवा से डील करके अदालत से 8 दिन का इलाज करा के, 8 हफ्ते का इलाज करा के लंदन नहीं जाते। 10 ऑफरों के बाद भी अडयाला जेल में बंद रहा। निजाम पूरी तरह हो गया। जेल काटना इस तरीके से इमरान खान ने काटी कि मौजूदा हुक्मरान ऐवान इक़्तिदार में बैठे पसीने से शर्मबोर हो गए कि 3.5 साल, 3.25 साल हर किस्म का जबर किया, लेकिन अवाम आज भी बाहर निकली और जोक दर जोर निकली। उस्मान डार की वालदा की एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। माँ के पांव तले जन्नत होती है, ये शहनशाह की माँ हो या गरीब की, जिस तरह मर्दों ने पकड़कर उसको घसीटा। काश हमें पता हो कि माँ का रिश्ता क्या है, वो चाहे किसी भी जमात से वाबस्ता हो। नाज़रीन, 5 अगस्त को बच्चों ने यह कह दिया, पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार हुआ। बच्चे गैर सियासी होते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज पार्लियामेंटेरियन ने, अराकीन असम्बली ने पार्लियामेंट से अडयाला जेल में जाना था। आपने वो एक गाना तो सुना होगा, नामुनासिब वक्त है, ये गाना नहीं सुनाना चाहिए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ऐसे में शेर आ जाए तो बोलो क्या हो। ऐसे ही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अराकीन असम्बली खड़े हों, मुकद्दस ऐवान के गेट को ताले लग जाए और अडयाला जेल में जाने से रोका जाए। वैसे में कहता है हम तुम एक कमरे में बंद हो और ऐसे में शेर आ जाए, क्योंकि अडयाला जेल में आवाम का टाइगर है इमरान खान। मैं इसलिए टाइगर कह रहा हूं कि उसने अभी तक झुका नहीं, अभी तक सौदेबाजी नहीं की, अभी तक अपनी रिहाई नहीं, पाकिस्तान के लिए जदोजहद करा। उसकी हुकूमत में मैंने तनकीद की, जहां बुजदार जैसे नाअहल आदमियों को सीएम लगाया गया और आइंदा भी हुआ। लेकिन आज इमरान खान ने साबित कर दिया कि 78 साल में एक लीडर आया है जिसने जदोजहद की है। फातिमा जना ने की थी, जुल्फकार अली भट्टो ने फांसी का फंदा गले ले लिया, डील नहीं की, लेकिन वो जुल्फकार अली इमरान खान ने ना नवाज शरीफ बना ना जरदारी बना, मुल्क नहीं छोड़ा, पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए। नाज़रीन, और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि लाहौर में आलिया हमजा ने पंजाब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ में एक नई रूप होती। पंजाब के हर शहर में
پروٹیسٹ ہوا، لاہور میں اعجاز بٹر ہو، جمیل بھٹی ہو، رشید بھٹی کے بیٹے احمر بھٹی ہو، ان کے بھتیجے جمیل بھٹی کے، رشید بھٹی کے بیٹے، عالیہ حمزہ ہوں، علی اعجاز بٹر ہوں، دیگر وکلا ہو، خواتین ہو، بڑی تعداد میں مختلف ہر علاقے سے ریلیاں نکالی گئی، چکوال، سیال کوٹ، چھوٹے بڑے ہر شہر میں، تحصیل شہر میں ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو حکومت ان کی تھی، اس میں تو کمال کر دیا۔ چکوال میں علی ناصر بھٹی نے، ایک کورٹ رپورٹر نے لکھا ہے کہ چکوال جیسے چھوٹے شہر میں علی ناصر بھٹی نے ٹویٹ کیا کہ میرے گھر میں رات 2 دفعہ چھاپا مارا گیا اور معصوم بچی کو دھمکایا گیا، آپ کو بھی گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ معصوم بچیوں سے لے کے 80 سال ماں کو گرفتار کرنے والے، وکلا سے لے کر کسان پر تشدد کرنے والے، اندھے افراد سے لے کے ڈاکٹروں پر کرنے والے، عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے والے شاید یہ بھول گئے ہیں کہ اقتدار ان سے جانا ہے، اور یقیناً جانا ہے۔ اگر ماضی میں ان سے ظلم ہوا غلط ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ محمود خان اچکزئی ڈیالہ جیل کے بعد علیمہ خان کے ساتھ پہنچے۔ پورے پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ جو کہتے تھے تحریک انصاف ختم شد، انہوں نے فٹے ہی منہ بھئی انہوں نے۔ اگر ختم شد ایسا ہے کہ پنجاب کی 2.5 لاکھ پولیس صرف ایک کام پہ تھی پچھلے 10 دنوں سے کہ لوگ باہر نہ نکلے، 2.5 لاکھ فورس، اس کے باوجود ہر شہر میں لوگوں نے ہر ظلم جبر کا مقابلہ کیے نکلا، تو اس کا مطلب ہے سیاستدان کو جب تک عوام نہ ریجیکٹ کرے اس کی سیاست نہیں ختم ہوتی۔ سیاستدان کو سیاستدان ہی زندہ رکھتے ہیں۔ تو اب یہ آج ثابت ہو گیا کہ عمران خان کو ختم کرنے والے شاید خود ختم ہو گئے ہیں، انہیں شاید یہ بھول گئے ہیں۔ شاید اسی لیے جیو پہ رپورٹ کارڈ پروگرام میں بے نظیر شاہ صاحبہ پروگرام کرتی ہے، انہوں نے کہا اس وقت صرف طریق انصاف نہیں بلکہ پورے جمہوری نظام کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن جب اپوزیشن اجلاس بلاتی ہے تو ہوٹل پر تالے لگا لیے جاتے ہیں، اسمبلی پر تالے لگا لیے بے نظیر صاحبہ، اور پھر اپوزیشن کے مطالبات پر بات کرنے کی بجائے ان سے ذاتی حملے کیے جاتے ہیں۔ حبیب اکرم اس پہ کہتے ہیں کہ طریق انصاف کا معاملہ لمبا چلنا ہے، حکومت کو اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو گرفتار کرنا پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں۔ حبیب اکرم، جب حکومت کے اپنے اتنے ووٹر نہ ہوں جتنے انہیں پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار کرنے پڑے، تو پھر مان جاؤ کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت زیادہ ہے، کل کیا ہوگا۔ ناظرین، عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان نے کہتی ہیں کہ جتنی پولیس کھڑی ہے لگتا ہے یہ پولیس ہی احتجاج کر رہی ہے، کہ ہر چونک میں پولیس وین، پریزن وین، پولیس کی گاڑیاں، ہزاروں پولیس والے ہر شہر میں تعینات، ہر چوک میں تعینات۔ ڈیالہ جیل نو گو ایریا بنا دیا گیا، جیسے وطن عزیز نہیں کسی غیر ملک میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود عوام نے ثابت کر دیا کہ جبر سے، ظلم سے آپ وقتی طور پر احتجاج کو کم تو کر سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ جب تک عوام میں کوئی سیاسی لیڈر زندہ ہے تو وہ نہیں مرتا۔ بھٹو اسی لیے زندہ ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی کال پر ملک بھر کے تقریباً ہر شہر میں، ہر قصبے میں احتجاج ہوا، اور اس پر کہا جا رہا ہے پنجاب کی ایک اہم شخصیت سخت ناراض ہے کہ ہم نے تو جبر کا کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا جس سے طریق انصاف ختم ہو، لیکن اس کی مقبولیت ختم ہے۔ الٹا 5 دہائیوں سے جس کا باپ دادا پردادا سیاست میں تھا، مولانا فضل الرحمان ہو، پیپلز پارٹی ہو، اسود یار ولی ہو، ان کی سیاست کے کال پر تو 50 بندے ایک شہر میں نہیں نکلتے، تو اس بندے کے جہاں 30 سے زیادہ پارلیمنٹیرین کو اینٹی ٹیررسٹ کوڈ سے 10 سال نااہل کر دیا گیا ہو، لیڈر 2 سال سے جس کی تصویر کسی نے نہ دیکھی ہو، آواز نہ سنی ہو، اس کے لیے پورے پاکستان بھر، دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہوں، برطانیہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، تو اس کا مطلب ہے اس سے بات کرنا ہوگی۔ بہتر یہ ہے
مزید نقصان ہو عمران خان سے بات کرنی چاہیے، اور عمران خان کو بھی سیاسی مخالفت ختم کر کے ملک کو بہتر بنانے کے لیے نئے الیکشن کی طرف جانا ہی ملک کی بقا کے لیے بہتر ہے، ورنہ یاد رکھ لے دیر کبھی کبھار بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے۔ مہر بخاری جو دنیا ٹی وی میں پروگرام کرتی ہیں، انہوں نے بھی ریحانہ ڈار جو عثمان ڈار کی والدہ ہے گرفتاری پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ مجھے تو دکھ ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، خرم ذیشان نے کہا عمران خان اور پاکستان ایک لازوال عشق کی داستان ہے۔ عشق اندر ہوئے سچ تے کوٹھے چڑھ کے نچ۔ پولیس کا لاٹھی چارج، گرفتاریاں اگر سیاستدانوں کو ختم کرتی تو اس ملک میں قائد اعظم پاکستان نہ بناتے، وہ بھی سیاستدان تھے، وکیل تھے۔ عوام نے قربانیاں دی تو اس میں سے قائد اعظم نے عوام کی مدد سے پاکستان بنایا۔ تحریک انصاف کو یوم استقلال کشمیر کے دن سیاسی احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا، تو عقل کے اندھو پھر 5 اگست والے دن آپ کو عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلے آپ نے گرفتار کیا تو سپریم کورٹ اس کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے چکی۔ اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر نااہل کرنا چاہیے تھا کیا؟ ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقت ہے۔ دوسری طرف اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ وہ بات چیت ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کرے گا، شہباز شریف سے نہیں، کیونکہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کیا کہتے ہیں ناظرین، ان کی زبانی میں آپ کو تھوڑا سا بات سناتا ہوں۔ کہاں ہے وہ تو بات کرنا چاہتے ہیں، ڈیل کرنا چاہتے ہیں، مقتدرہ ان سے ڈیل نہیں کرنا چاہتی، وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بھی آپ کا درست امپریشن ہے، درست امپریشن ہے یہ، کیونکہ اس نے کہا تو یہ ہے کہ میں اس تو مستند ہے کہ میں مل اسٹیبلشمنٹ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں۔ میں شہباز شریف اور ان دیگران سے بات کرنے کو تیار ہوں، اور یہ بات درست ہی ہے۔ شہباز شریف کیا خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ عمران خان کا سیل چینج کر دیا جائے؟ عمران خان کو ایک یہ واش بیسن دے دیا جائے اس کے کمرے میں، تاکہ وہ اس کو وہ انتظار نہ کرنا پڑے کہ وہ قیدیوں والا مشترکہ جو ہے وہ اس کا انتظار کرے۔ تو یہ چیزیں اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، اور اگر آپ مجھے کہیں کہ بات کرو تو میں بھی کہوں گا کہ میں کس سے بات کروں؟ شہباز شریف سے کہوں، وہی پرائم منسٹر ہے نا، چیف ایگزیکٹو اینڈ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز، وہ اس لیے وہ ہے اور صدر نہیں ہے کیونکہ شہباز شریف یا پرائم منسٹر کے ہر مشورے کا پابند ہے صدر، تو یہی پہیا ہوا افیکٹولی سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز۔ اب اس کو اس طرح کوئی لیکن صاحب دوسری سائڈ بات کون کرے؟ اعتزاز احسن صاحب کہنے جو بیسن نہیں چینج کر سکتا تو اس سے کیا بات کریں؟ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ طاقت جس کے پاس ہوگی بات اسی سے ہی کی جائے گی، یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ ناظرین، اس موقع پر محمود خان اچکزئی اور علیمہ خان نے کیا کہا، مختصر سی یہ بات سنیں کیونکہ ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے، آپ کا ٹائم زیادہ قیمتی ہے۔ شہباز ان کمپنی میں نواز شریف سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بھائی کو سمجھائیں، عمران کو اپنی اجازت دیں کہ ان کے لیڈر کم سے کم 3 دن میں 2 دفعہ مل لیں تاکہ اس سے اس کی صحت کا پوچھیں، اپنی سیاست کا، اور بہنیں ان سے ملیں، ان کے بچے۔ بالکل یہ کوئی بات ہے کہ بچے نہیں آئیں گے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیوں ان سے پابندی ہو؟ جہاں بھی وہ ہے، وہ عمران خان کے بچے وہ آنا چاہتے ہیں، جب بھی آنا چاہیں، نہ کوئی ان کو روک سکتا ہے، اور اگر کوئی روکے گا وہ کوئی پاگل ہوگا، جنونی ہوگا، جس کو انسانیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ یہ محمود خان اچکزئی نے عمران خان کی بہن علیمہ خان سے کہا کہ ان کے بیٹے ہیں، انہیں ملنا چاہیے، کوئی قانون، کوئی اخلاقیات نہیں اس کو روک سکتی۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی آپ نوٹ کریں
کہ پاکستان کے ہر شہر میں یہ بات ثابت ہو گئی۔ انصاف جب ہوا، انصاف نظر آئے گا۔ اس موقع پر ہارون رشید کہتے ہیں بار بار عرض کیا ہے کہ یہ پلیٹ فارم یا وشام نہیں دلیل کے لیے کوئی بھی کسی کو گالی دے گا، یہ گالی دینا نامناسب ہے، احتجاج پرامن ہونا چاہیے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف نے پورے ملک میں احتجاج کیا، لیکن توڑ پھوڑ سے مردان ہو، شاہد خٹک ہو، جنید اکبر ہو، کراچی ہو، خیبر ہو، ہر طرف احتجاج ہی احتجاج تھا، اور احتجاج میں پرامن احتجاج، کہیں 50,000 کہیں 60,000 کہیں کم بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ عوام میں جس کے ساتھ ہو، جس لیڈر کے پیچھے عوام کھڑی ہو، وہ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ عمران خان کو شکست دینا موجودہ حکومت کے لیے نہیں بیٹھی۔ سلمان اکرم راجہ کیا کہتے ہیں، آپ ان کی آواز بھی سنیں۔ ریاست پر جو ہر قانون اور آئین کے قاعدے سے بالکل بے باک ہو چکی ہے، تو ہم یہاں حملہ تو نہیں کریں گے نا۔ آگے آپ نے دیکھا ہے کتنی پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک ناکہ، دوسرا ناکہ، تیسرا ناکہ، دستے ہیں، پورے پنجاب کی پولیس تک یہاں کھڑی کر دی گئی ہے، تو ہم ان کے آگے کھڑے ہیں، بہنیں کھڑی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ ہم 2.5-3 گھنٹے دوسری جانب سے جب آنے کی کوشش کی بیریا ٹاؤن کی طرف سے، وہاں بھی ہمیں روکا گیا۔ محمود خان اشرف صاحب، میں، ہمارے دیگر MNA حضرات، شندانہ خان، نبی سرفراز صاحب، عاطف بازئی، ہم وہاں بھی کھڑے رہے۔ تو ہم ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب تک پہنچنے کی، ان کا حق ہے۔ وہاں میں نے کورٹ کے آرڈر دکھائے SHO صاحب کو جو وہاں تعینات تھے، انہوں نے کہا یہ میرے کسی کام کے نہیں ہے، میں آرڈر کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، پڑھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ صورتحال ہے اس وقت اس ملک میں کہ کوئی آئین، قانون، عدالت وقت نہیں رکھتی۔ تو ہم اس کے مقابلے میں کوئی ہم گریلا جماعت تو نہیں ہے، ہم کوئی ملیٹنٹ جماعت نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس شرافت ہے، ہمارے پاس اخلاقی قوت ہے، ہم آئین اور قانون کا تقاضا کرتے رہیں گے پاکستان کی عوام کو۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، سچوں نے کہا میں آرڈر نہیں مانتا، لیکن ہمارے پاس اسلحہ نہیں۔ اچھی بات ہے، احتجاج پرامن رہنا چاہیے۔ پرتشدد احتجاج جمہوریت کا بھی دشمن ہوتا ہے اور ملک کے لیے بہتر۔ ملک کے ادارے سب ہمارے ہیں، اگر اداروں میں سے کچھ لوگ غلطی کر رہے ہیں تو یقیناً انہیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس سلسلے میں راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ میں جب عمران خان سے جیل میں ملا تو مجھے اس نے کہا کہ یہ جیل قید میرے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ اس قید کے دوران مجھے اللہ کی مزید عبادت کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا موقع ملا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے عمران خان ٹوٹ جائے، وہ بنی گالا یا کہیں اور جائے، کمپرومائز کرے، مگر وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اب مجھے بتائیں، جو شخص قاتلانہ حملے پہ نہیں ٹوٹا، فوٹیج آپ سینکڑوں دیکھیں، کتنے کتنے بڑے جلسے جلوس وہ لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے آج نہیں تو کل ہمارے جو حکمران ہیں، چاہے مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، انہیں عمران خان سے بات کرنا ہوگی، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے، ملک کی کامیابی کے لیے، وطن عزیز کے لیے، پاکستان کے لیے۔ ورنہ یاد رکھ لیں، امیر عباس نے اس موقع پر ایک ٹویٹ کہا، انہوں نے کل سے پنجاب میں ریاستی طاقت کا اندھا ننگا ناچ جاری ہے، اراکین اسمبلی گرفتار ہو رہے ہیں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے، وحشیانہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں، پنجاب کی سرزمین بے آئین و قانون بنا دیا گیا ہے۔ اگرچہ تحریک انصاف پر واضح اعلان کر چکی ہے کہ وہ کوئی لانگ مارچ یہاں بڑا اجتماع نہیں کرے گی، بلکہ مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالیں گی، تو انہوں نے نکال کے دکھایا۔ اس کا مطلب ہے جن کی منزل، ارادے مضبوط ہوں، پختہ ہوں، وہ کامیاب ہوتے ہیں، انہیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ موجودہ حکمران ذاتی دشمنی اور انات پر ملکی قانون کو نیچے نہیں ہونے دیں گے۔ ملک کا آئین مقدم ہونا چاہیے، قائم کو مقدم ہونا چاہیے۔ کسی سے ناراضگی ہو سکتی ہے، غصہ ہو سکتا ہے، ماضی میں بھی زیادتی ہوگی، لیکن اس وقت پاکستان کا تقاضا ہے کہ پاکستان میں بھارت جیسا وحشی ملک پاکستان کے امن کا دشمن ہے، اور پاکستان کے امن کی لانے کے لیے یہ ہے کہ سیاسی استحکام آئے، عوام کی حکمران جماعت ہو، عوام کی منتخب کردہ لوگ ہوں۔ مراد سعید نے کہا آخری فیصلہ بہرحال سڑکوں پر ہی ہونا ہے اور لازم ہے کہ جلد ہوگا۔ مراد سعید جو سینیٹر منتخب ہوئے ہیں اور عمران خان کے جان نثار ساتھی ہیں، میری ان سے کئی مرتبہ بات ہوئی، تو میں نے جب مجھے یاد ہے جوڈیشل کمپلیکس پر عمران خان پر حملہ ہونے والا تھا تو ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا اگر مجھے مرنا بھی پڑتا عمران خان کو بچاتے تو میں جان دے دیتا۔ ہماری اطلاع تھی کہ شوٹر وہاں پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال ناظرین، جس جماعت کے لیڈر کے لیے
اور جو لیڈر اپنے کارکنوں کو، اپنی جماعت کو دھوکہ نہیں دیتا، عوام اس کو دھوکہ نہیں دیتی۔ ماضی میں لیڈر بھاگ جاتے تھے، چاہے آج نواز شریف ہو 2 دفعہ بھاگے، زرداری ہو۔ اس موقع پر نواز شریف کے سابق ترجمان محمد زبیر کہتے ہیں یہ سمجھتے تھے کہ وہ رحم عمران خان کی طرف کہ وہ رحم کی بھیک مانگے گا اور رہائی کے لیے کوئی ڈیل کرے گا۔ 2 سال گزر گئے، بے شمار غیر قانونی سزاؤں اور حکومت کے ظلم و ستم کے باوجود عمران خان آج بھی ڈٹ کر کھڑا ہے۔ اس کی مقبولیت نئی بلندیوں کو چھو چکی ہے، جس کی بہترین مثال فروری کے انتخابات میں خاموش انقلاب ہے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر۔ ناظرین، اس کے بعد بھی اگر ان کو یقین نہیں آتا تو میرا خیال ہے ایک دفعہ تحریک انصاف کو کسی ایک شہر میں، کوئٹہ، کراچی، پشاور، لاہور، اسلام آباد، صرف خندقیں نہ کھودے، 2 روز پہلے گرفتار نہ کریں، چھاپے نہ ماریں، چادر چاردواری کا تقدس پامال نہ کریں۔ عالیہ حمزہ، سلمان اکرم راجہ، ریحانہ ڈار، صنم جاوید، ان کے علیمہ ہاں کو ایک جلسہ کرنے دے مینار پاکستان۔ اگر وہ نواز شریف کی تاریخ کے سارے جلسے سے بلا کر بڑا نہ ہو تو یہ جو چاہیں فیصلہ کریں، خدا را ملک کے مفاد کے لیے فیصلہ کریں۔ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ پاکستان کا وجود میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے انتقام کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔